वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से हमने जिक्र किया ईद का तीसरा रोज़ है, मुल्क भर में ईद कुर्बान यानी सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है और इसी वाले से हमने भी आज, क्योंकि जुम्मे का बाबरकत दिन है, और दिनों की निस्बत अगर देखा जाए तो जुम्मा जो है और दिनों का सरदार कहा जाता है और ये शर्फ हमें आज के अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का तीसरा दिन भी है और जुम्मतुल मुबारक भी है। साथ ही साथ हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अलामा सज्जाद, शबीर रिजवी, रहनुमा जाफर अलायंस। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पहले तो ईद मुबारक, कैसे हैं आप? आपको भी खैर मुबारक, अल्लाह का करम। जिस तरह से भी मैं जिक्र कर रही थी ईद का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रोज़ भी अगर हम बात करें तो मुल्क भर में कुछ जो है फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो है ईद के चौथे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, जबकि 3 दिन का मेरे ख़्याल से हुक्म है, लेकिन चौथे दिन भी जो है ईद सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है। और सुनने में आता है कि वो लोग चांद रात से ही अपनी ईद मना रहे होते हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि हम बात करें, लेकिन हम बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ की कि इनकी क्या फ़ज़ीलत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी, आपने जो सवाल किया है ईद उल अज़हा की कुर्बानी के 3 दिन का, ये वो अज़ीम कुर्बानी है जिसको कुरान ने ज़िब्ह अज़ीम कहा है। यानी ज़िब्ह अज़ीम से मुराद है कि ये अज़ीम ज़बीहा था जो कि एक बाप अपने बेटे को लेके चले हैं, और दोनों मासूम और दोनों नबी। बिल्कुल। और यहाँ लोगों को नहीं मालूम, बहुत सौ को, कि ये जो हम 3 जगह पे अभी मना में हमने कंकरियाँ मारी हैं ना शैतान को, जी जी जी। ये 3 जगह शैतान आया था बहकाने। पहले जनाब हाजरा के पास आया, वो भी नबी की माँ थी। फिर जनाब इस्माइल को कहा कि कहाँ जा रहे हो, बाप तुम्हें ज़िबा करने जा रहा है। अच्छा। फिर जनाब इब्राहीम के पास आया शैतान, मगर क्योंकि मासूम थे, वो नबी की माँ थी, तो शैतान ने अपना हरबा यहाँ भी नहीं छोड़ा। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों पे पट्टी बांध के और ज़िबा किया बेटे को, तो उसकी जगह दुम्बा आ गया। तो कुरान ने इस कुर्बानी को कहा कि ये कुर्बानी इतनी अजीम है कि ये ज़िब्ह अजीम है, यानी ज़िब्ह अजीम कुर्बानी कहलाई और शुआर अल्लाह हो गई। और इसी तरीक़े से मुसलमान उसकी याद में, यानी जो नबी के अमल है उसकी याद में 3 दिन दुम्बा, ऊँट, गाय, भेड़, जो भी हलाल जानवर है उसको ज़िबा करते हैं। और ये तमाम मकातिब में है कि जानवर ऐसा होना चाहिए कि जो बेऐब हो। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि बाज़ फ़ुक़हा ने, देखें अहादीस की रोशनी में हर मकातिब फ़िक्र ने इल्म रिजाल होता है हदीस को परखने का इल्म, ठीक है, जो कि मदारिस में और बड़े बड़े हौज़ों में पढ़ाया जाता है कि जो ये हदीस आई है उसका रावी कौन है, उसका बाप कौन था, वो क्या कौन था, उसका करैक्टर क्या था। उसके तनाजुर में हम हदीस को तोलते हैं कि ये हदीस हुस्न है कि गरीब है कि ज़ईफ़ है, इसका रावी कौन था, उसको कहते हैं इल्म रिजाल। इल्म रिजाल की रोशनी में बाज़ फ़ुक़हा ने 3 दिन कुर्बानी कहा। हमारे अहले हदीस भाई जो हैं हमारे मकतब के, उनके मकतब में, अपने तैमा के मकतब में और उनके मानने वालों में, उनके फॉलोअर्स में 4 दिन की कुर्बानी जो है वो चौथे दिन भी वो कुर्बानी करते हैं। तो इसमें कोई हरज नहीं है 3 दिन किया जाए या 4 दिन किया जाए। तो उनके यहाँ चौथे रोज़ भी होता है, उनके यहाँ ज़्यादातर ऊँट की कुर्बानी होती है। हमारे दोस्त हैं मोहतरम हैं जामे सत्तारिया के मौलाना अब्दुल खालिक फरीदी साहब, वो जामे सत्तारिया में चौथे रोज़ जो है वो ऊँट की कुर्बानी करते हैं। सारे उलमा वहाँ जाते हैं और अच्छा। तो उनके यहाँ 4 दिन की है। हमारे मकतब में फ़िक़्ह जाफ़रिया में और अहले सुन्नत में अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़्ह में, उनके यहाँ जो है वो 3 दिन की जो है वो राइज है। अच्छा, जिस तरह से, सॉरी मैं आपकी बात को मैंने इंटरप्ट किया, जिस तरह पहले, दूसरे, तीसरे दिन की फ़जीलत, उस तरह चौथे रोज़ की भी वही फ़जीलत है। उनकी यहाँ किताबों में उन्होंने जो अहादीस अख़ज़ की हैं, उन्होंने जो अपने मकतब के लिहाज से अख़ज़ की हैं, उनके यहाँ चौथे रोज़ की भी फ़जीलत है। देखिए फ़जीलत पहले दिन की भी है, दूसरे दिन की भी है, तीसरे दिन की भी है। फ़जीलत अपनी जगह मौजूद है। फ़जीलत उसे कहते हैं कि देखें कुर्बानी की याद मनानी है जी, और उसके लिए अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी कि 3 दिन तक आप जो है ज़बीहा जो है वो कर सकते हैं अल्लाह की राह में, जनाब इब्राहीम की याद में। इसको मैं यूँ मिसाल दे दूँ बड़ी आसानी से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो हुई थी वो तो हुई थी 10 मुहर्रम को, मगर ये चांद रात से और पहली मुहर्रम से क्यों मजालिस और महफिल शुरू हो जाती हैं। इनकी फ़जीलत
اپنی جگہ، مگر 10 محرم کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ، مگر یہ دن بھی مسلمان ویسے ہی مناتے ہیں تمام مکاتب کے، مگر کیا 10 محرم کو کسی دن سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. جو 10 ذی الحج کا دن ہے وہ ایک عظیم دن ہے، ٹھیک ہے نا، اس دن کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کی نماز ہے. اب ہم عید کے دوسرے دن تو نماز پڑھنے نہیں جاتے نا، نہ تیسرے دن جاتے ہیں نہ چوتھے دن جاتے ہیں، پہلے دن جاتے ہیں. اعمال جو کرتے ہیں وہ 9 کے، عرفہ کے یا 10 کے، اس کی اپنی فضیلت ہے. مگر یہ 2 دن اللہ نے ایکسٹرا آرڈنری مسلمانوں کو 2 یا 3 دن ایکسٹرا ایکسس دے دیا، یہ گفٹ کے طور یہ پہ گفٹ کے طور پہ دے دیا کہ آپ ان دنوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں. اگر پہلے دن کرے تو زیادہ اس کی فضیلت ہے، کیونکہ ذبح عظیم اللہ نے اسی دن کو قرار دیا ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل پہ چھری چلائی تھی. صحیح. مگر ایکسس دن اللہ نے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، بالکل. تو فضیلت تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر جو پہلا دن ہے وہ پہلا دن اپنی جگہ پہ روزے روشن کی طرح ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں سے ان کو محبت ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن اور ان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں، اچھا، ان کو محبت دے دیں. آپ نے بہت اچھی بات کی، مگر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ہمارے بچے زیادہ محبت کرتے ہیں جانوروں سے، زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں، بری طرح سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان کو گھماتے ہیں گلیوں میں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہمارے یہاں آیا سال میں ایک دفعہ وہ زیادہ دن رہے، اور انسیت ہو جاتی ہے بچوں کو. تو بچوں کی وجہ سے لوگ، میں نے دیکھا ہے بہت سے، کہ وہ دوسرے دن یا تیسرے دن، وہ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں. مگر پہلے دن کی جو عظمت ہے اور جو مقام ہے اللہ نے جس دن کو ذبح عظیم قرار دیا ہے اس قربانی کو، وہ 10 ذی الحج ہے، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے اللہ کی راہ میں قبول ہوئی تھی. اور جو خواب کی تعبیر تھی، یعنی جو خواب دیکھا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی جگہ تو دمبا آ گیا، مگر اس کی اصلی تعبیر جو تھی وہ بھی 10ویں ہی دن یہاں عید کے، یعنی یہ ذی الحج کا جو ایام کا جو ہے مسلمانوں کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم ابتدا آ جاتی ہے، یعنی اس میں بھی 10ویں دن قربانی ہے، اور پہلے سال کے پہلے دن کے بھی 10ویں دن قربانی ہے. یہاں حضرت ابراہیم نے قربانی دی، وہاں امام حسین نے قربانی دی، یہاں ابتدا ہوئی وہاں انتہا ہوئی. تو یہ ہے قربانی کا فلسفہ. ٹھیک ہے جی. اچھا علامہ صاحب، جس طرح سے 3 حصوں کا کہا جاتا ہے، غریب، رشتہ دار اور آپ کے مطلب اس طرح کے 3 حصے ہیں، تو مطلب یہ ایک حصہ بھی تو ہو سکتا تھا. 3 حصوں کا کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیں، یہ فلسفہ وہی فلسفہ ہے کہ اللہ نے ہر خوشی میں حقوق العباد کا خیال رکھا ہے. یعنی اسلام اتنا یونیک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کو اللہ دین کو پسند کرے وہ ہے اسلام. یعنی اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام. اب جس کو اللہ نے پسند کیا ہوگا، تو اسلام نے سب سے زیادہ حقوق العباد پہ زور دیا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ رمضان میں دیکھتی ہیں کہ حکم ہے زیادہ سے زیادہ غربا کا خیال رکھو، افطار کراؤ، غربا اور مساکین کا خیال رکھو، اسی طریقے سے آپ ہر عبادت میں دیکھیں گے. آج مسلمان جو پستی کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد کو ہم بھول گئے. بالکل. یعنی اسلام کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ 2 چیزوں پہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ہم اللہ کے حقوق تو ادا کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ پڑوس میں جو ہے وہ بھوکا ہے کہ نہیں. اب تو یہاں اتنا عالم یہ آ گیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے گھر کے برابر میں قربانی ہوئی کہ بھی نہیں ہوئی، ان کو گوشت دینا بھی ہے کہ نہیں دینا. کی ہے اس طرح سے واقعی لوگ ہوتے ہیں اپنی ہی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کے برابر میں رہتا کون ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، کہ مطلب ظاہر ہے اب آپ کے پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے آپ اپنے دوسرے پڑوسی. اور آج کے دور میں جہاں گوشت ایسے ایسے گھرانے میں نے دیکھے ہیں، پرسوں میں قربانی کے بعد ہماری جو ایک فہرست ہے پوری شہیدوں کی، تو میں ان شہداء کے گھر جب سارے علماء کے ساتھ گیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایسے ایسے میں نے اپنی کمیونٹی کے گھرانے دیکھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہے. یعنی ہم مسلمان کہاں ہیں؟ ہم قربانی کر کے 3 حصے تو کیا، ہم تو پورا ڈی فریزر بھر لیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے شہداء کے بچے، کتنے غربا، کتنے مساکین
جو کہ پورا پورا سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی پوری قربانی جا کے غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ معاشرہ ہے, معاشرے میں ہر طرح کے انسان ہیں. بالکل آپ نے بہت صحیح بات کی کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ انہوں نے کچھ کھایا بھی ہے نہیں کھایا. کئی کئی گھرانے تو اس طرح کے سفید پوش لوگوں کی اگر ہم بات کر لیں وہ تو لوگوں کے آگے مطلب بولتے ہوئے بھی ان کو وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہو جائے گا. آج کے دور لیکن یہاں پر تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اگر آپ نے مجھے قربانی کا گوشت دیا تو تب بھی میں آپ کے گھر پہ قربانی کا گوشت دوں گا یا دوں گی, ورنہ تو پھر وہ پورا ڈیپ فریزر میں جو وہ فریز ہو جائے گا اور نہ 3 حصوں کا جو حکم ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اور مطلب یہ تو عجیب, وہ باربیکیو پارٹیز گیدرنگ ان سب چیزوں میں اب وہ ٹرینڈ بن چکا ہے. دیکھیں جس نے قربانی کی ہے نا اس کو آپ گوشت دے رہی ہیں تو کیا فائدہ. بالکل یہی تو اس سوال نے ہے. تو کی ہے نا. اب میں نے اگر قربانی کی ہے اور میرے پاس کوئی گوشت آ رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ. ہمیں تو ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے تاکہ قربانی کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے. اب آپ نے جہاں تک 3 حصوں کی بات کی نا, ایک حصہ اپنا, ایک حصہ رشتہ داروں کا, ایک ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا, ایک حصہ پورا مساکین کا. ٹھیک ہے نا, 3 حصے میں ڈیوائیڈ اگر کر لیں آج کے دور میں ہم کر لیں, مگر ہم نہیں کر پاتے. وہ 3 حصے بھی ہم ڈیوائیڈ نہیں کر پاتے اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ رشتہ داروں کو دینے جائیں گے تو فاصلہ اتنا ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں فاصلے نہیں تھے. رہ گیا غربا کا حصہ. اگر ہم غربا کا حصہ بھی عدل کر کے نکالیں کہ جو ہمیں نکالنا چاہیے, تو اگر سال میں ایک دفعہ یہ گوشت غربا اور مساکین میں پہنچ گیا, آپ نہیں غربا اور مساکین کو نہیں دے سکتے, کسی اچھے ویلفیئر ٹرسٹ میں جا کے دے آئیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں غربا اور مساکین تک بانٹنے کا, ان کا حق ان تک جن کو آپ ریلائبل سمجھتے ہیں کہ یہ حق کو ادا کر دیں گے, ان کو دے آئیں تاکہ وہ مساکین کو جا کے پہنچا دیں تاکہ آپ کو ثواب ملے. آپ اگر سمجھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے دیں. اللہ کہتا ہے یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے غربا اور مساکین میں جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. یہ تو اور نیک کام ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دے دیں. اور اگر آج کے دور کو فی زمانہ دیکھا جائے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں گوشت کھا سکتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ قربانی کا پورا گوشت جو ہے میں غربا اور مساکین میں, آج کے دور میں جہاں اتنی غربت کی شرح بڑھ گئی ہے, وہ سارا گوشت میں اللہ کی راہ میں دے دوں. اور دینا بھی چاہیے اس لیے کہ جس میں اتنی وہ ہے کہ وہ کھا سکتا ہے تو پھر اس کو رکھنا اور رکھنے کی اس کا کیا مقصد, کوئی معنی ہی نہیں. بالکل ظاہر قربانی جو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے, اللہ کے پاس نہ گوشت جائے گا نہ جانور جائے گا, سب سے زیادہ جو آپ کی ہے وہ نیت جائے گی. مطلب آپ کی نیت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ اسے فوری طور پر قبول کر لیں. اور اسی طرح سے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ غریب غربا جو ہیں ان کا بہت بڑا کہ بے روزگاری کی شرح بڑھ چکی ہے. ابھی ہم کووڈ کے دور میں, کرونا وائرس کے دور سے ہم ایک عالمی وبا کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں. اور ابھی جو تیسری جو اس کی ویو آ گئی ہے, مطلب ہر طبقہ اس سے متاثر ہو گیا ہے. جو ڈیلٹا وائرس ہے وہ بہت ہی خطرناک, بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے. لیکن ظاہر ہے اب کیا کر سکتے ہیں, سنت ابراہیمی کی وجہ سے لوگوں نے منڈیوں کا رخ کیا ہوا تھا, مسجدوں میں ظاہر نماز پڑھنی تھی, عید بھی ملنی تھی, تو لوگوں کو وہ جو خوشیاں جو ہیں وہ جس طرح سے ہر سال مناتے آ رہے ہیں لوگ, وہ اس چیز کو نا ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. لوگ اللہ توکل انہوں نے چھوڑ دیا, اور کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ دیکھیں دنیا میں یہ وبا جو ہے وہ پوری دنیا کو لپیٹے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ وبائیں آئی ہیں. جی. اور وبا کا تدارک ہونا چاہیے. عید منائے آدمی, مگر جیسے معاشرہ ہے, جس معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں, ابھی آپ جا کے دیکھیں روڈ پہ کہ ماسک لگانے کا ریشو کتنا ہے, آپ کو 10% بھی نظر نہیں آئے گا. صحیح بول رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. ویکسینیشن کے لیے کہا گیا کہ بھئی ویکسینیشن کروا لیں, اس کے لیے آپ نے سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, روز ہمارے پاس ٹیلی فون آ رہے ہیں, مولانا لگوائیں کہ نہیں لگوائیں, کہا جا رہا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کیا. ارے بھائی ہم نے خود جا کے اسی لیے ایکسپو سینٹر میں جا کے ہم نے سب کے سامنے لگوائی کہ جو نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں دیکھ لے بھائی, تصویریں کھینچ کے ڈال دیں کہ ہم لگوا رہے ہیں, جب ہم اپنی جان بچانے کے لیے لگوا رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی کووڈ کی جب ویکسینیشن ہوتی ہے, ڈاکٹر کا آپ اس کو WHO کی تھیوری کو پڑھیں, وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% جو ہے یہ آپ کو جو ہے شیورٹی ہے, اس کے بعد بھی آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے, اس کے بعد بھی آپ احتیاط کریں. مگر آپ یہ دیکھیں ضروری ہے, آج بھی میں دیکھ رہا ہوں
کہ بھائی جب ایک وبا آئی ہو مگر گلے ملنا ضروری ہے. بہت ہم نہیں نہیں گلے ملے بغیر عید عید نہیں مکمل ہو جاتی ہے نا لوگوں ہاتھ کی. ملانا ہم نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا. دیکھیں پڑھا لکھا معاشرہ اسے کہتے ہیں اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جیسے حالات ہیں اسی طریقے سے آپ عید منائیں, چاہے وہ عید ہو, چاہے وہ محرم ہو, چاہے وہ ربیع الاول ہو. ٹھیک ہے نا. آپ منڈی میں جا رہے ہیں ماسک کا استعمال کریں, آپ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, آپ باربیکیو پارٹی کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. نماز میں دیکھ جس طریقے سے ہم نے عید کی نماز پڑھی اس میں تھوڑا فاصلہ رکھا. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, عید الاضحیٰ میں بھی ہو سکتی ہیں, ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اویئرنیس ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل جس طرح سے آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے, لیکن ہمارا کیونکہ آج کا جو مین مقصد ہے ہمارا وہ ہے سنت ابراہیم میں قربانی, تو ہم نے بیچ میں اس کو ایکسٹرا ایڈ کر لیا اس ٹاپک کو, یہ کیونکہ یہ بھی لازمی تھا, ظاہر ہے ابھی ہمارے لوگوں کو اویئر کرنا تھا ہمیں ساتھ ساتھ ہی. جس طرح سے ہم نے ابھی اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے, علامہ صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ, میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں جو قربانی کا صحیح طریقہ مطلب ذبیحہ کا صحیح طریقہ ہے اس کو آپ تفصیلی بیان کریں. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 4 رگوں کا کہا جاتا ہے, ہمارے دین میں میرے خیال سے 4 رگوں کا کہ آپ نے اس کو کاٹنا ہے اور پھر جانور کو چھوڑ دینا ہے. جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہو جاتا, اس کے جسم سے سارا خون نہ نکل جائے, تب تک آپ نے اس کو نہیں مطلب اس کی گردن جو ہے ان سے علیحدہ نہیں کرنی ہے. تو وہ کانسیپٹ ہے, وہ کس طرح کا مطلب یہ اس دین کا ہمارا صحیح طریقہ کار ہے, یا پھر الگ جو نئے جو موسمی کسائی آ جاتے ہیں ہمارے اور وہ چند پیسوں کے لیے جانوروں کی اور لوگوں کی قربانیوں کی جو ہے نا مطلب بیڑا غرق کر کے چلے جاتے ہیں. سوری برا نہیں مانیے گا, لیکن جو ہے ظاہر ہے مجھے بولنا پڑتا ہے, ضائع کر دیتے ہیں مطلب لوگوں کی جو نیت ہے. بیسک چیز جو ہے وہ یہ سمجھنا ہے, آج بھی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے اور آپ کے ذریعے سے میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ سب سے پہلا یہ ہے قربانی کا کانسیپٹ کہ جو چھری آپ استعمال کر رہے ہیں وہ چھری تیز ہو, وہ چھری کند نہ ہو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو, تاکہ اس کی جو چاروں جو نسیں ہیں جو کٹتی ہیں اس میں اس کو جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلا رہے ہیں اور چھری کارگر نہیں ہو رہی ہے, 2 نسیں تو کٹ گئیں اور 2 نسیں ابھی نہیں کٹیں اور اس کے بعد قصائی اس پہ چھری مستقل پھیرے جا رہا ہے. تو یہ پہلی چیز قانون اسلام نے حکم دیا کہ چھری جو ہے وہ چھری بہت تیز ہونی چاہیے. دوسرے یہ قربانی کا اصول یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں. تیسرا قربانی کا اصول یہ ہے کہ پہلے آپ وہ دعا پڑھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تمام کتابوں میں موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض. یہ تمام مسلمانوں کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم کی دعا. چھری کو سامنے رکھ کے اس دعا کو پڑھیں, اور پھر سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. یہاں ہوتا یہ ہے کہ 4 بکرے کھڑے ہیں, ایک دیکھ رہا ہے اس کے سامنے آپ اس کو اجتماعی قربانیوں میں بھی لمبی یہ وہ لائنیں لگا کے ایک ساتھ بالکل اس کو علیحدہ رکھیں تاکہ وہ کسی کو ذبح ہوتے ہوئے اپنے جو ساتھی کو نہ دیکھے. چوتھا قانون ذبیحہ کا یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کیا جائے. جب اس کو لٹائیں جانور کو تو قبلہ رخ ہو, اس کا رخ جو ہے اس کا جو سر ہے وہ قبلے کی طرف ہو. ٹھیک ہے. چوتھا یہ ہے کہ احسن عمل یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ خود چھری پھیرے. آج کل تو پتہ نہیں یہ نہیں چلتا کہ جو قصائی ہے وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جب وہ چھری اس پہ رکھے تو اتنی تیزی سے چلائے کہ وہ چاروں نسیں جو ہیں وہ کٹ جائیں. ایسا نہ ہو کہ 2 نسیں کٹیں اور 2 نہ, اور جانور جو ہے تڑپ رہا ہو. تو اس سے یہ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے. تو چھری جب تیز ہوگی اور آپ جب اس پہ چھری رکھیں گے اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو اس میں یہ آسانی ہوگی کہ اس کی جو ہے چاروں نسیں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی, اور اس کے بعد کافی دیر تک اس جانور کو چھوڑ دیں جب تک وہ بالکل یہ آپ کو یقین کامل نہ ہو جائے کہ اب اس کی سانس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کو ہلا کے دیکھیں کہ اب اس میں جان نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے باقی آگے کی جو چیزیں ہیں اس کو وہ کرنا چاہیے. اس میں یہاں میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ تر جو ہمارے یہاں معاشرے میں تکلیف دی جاتی ہے جانور کو وہ ذبح کے وقت دی جاتی ہے. بہت زیادہ مین وہی تو ٹائم ہوتا ہے اور اسی وقت جانور کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پانی نہیں پلاتے ہیں جانور کو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چھری ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کارگر نہیں چلتی ہے اس پہ جو ہے وہ. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کی جائے, اور اس میں یہ ہے حکم ہے کہ
پائے اور سری جو ہے وہ کسی مسکین کو دی جائے، یہ بھی حکم شریعت ہے. اچھا. اور کھال بھی کسی مسکین کو، یتیم کو یا ایسے مساکین کو دی جائے. یہ 3 چیزیں جو ہیں، پائے، سری اور کھال، یہ آپ استعمال نہ کریں، آپ کسی غریب اور مسکین اور کو. اگر خود استعمال کرنا چاہیں؟ اگر خود استعمال کرنا چاہیں تو اس کے پیسے نکال کے کسی کو دے دیں. بعض زمانہ تھا جب سیاسی تنظیمیں یہ چیزیں لے جاتی تھیں تو پھر فقہاء نے یہ کہا کہ اس کے پیسے کسی مسجد یا مدرسے میں دے دیں، کیونکہ اس کا استعمال، کھال کا استعمال جو ہے وہ دین کے کاموں میں ہونا نہیں، چاہیے. پائے اور سری کا پائے سری اگر آپ استعمال کر لیں، ویسے تو حکم نہیں ہے کرنے کا، غربا کو دے دیں. اگر آپ کر ہی رہے ہیں تو اس کے پیسے کسی مسکین اور یتیم یا غریب کو دے دیں، اتنے ہی پیسے دے دیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. آپ تو پورا سال سری بھی کھا سکتے ہیں، پائے بھی کھا سکتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے، آپ نے اچھا سوال کیا، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بھی رکھ لیتے ہیں نکال کے، کیونکہ وہ قربانی کا جانور ان کا اپنا ہاں، خریدا ہوا ہوتا ہے. ان کی مرضی، جب وہ گوشت ہی پورا رکھ لیتے ہیں تو وہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کے پیسے کسی کو دے دیں اتنے ہی نکال کے. جو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پائے اور سری کتنے کے ہیں، تو اس کے پیسے آپ کسی مسکین اور اس کو دے دیں. اور جہاں تک اصلی چیز جس پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ ہے غربا اور مساکین کا حصہ. اس حصے کو جو ہے وہ آپ یوٹیلائز نہ کریں، اس کو فریزر میں نہ رکھیں، اس کو کسی کو نہ کھلائیں، اس کی باربیکیو پارٹی نہ کریں. باربیکیو پارٹی کریں اس کو اپنے حصے میں سے کریں. ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں تو میں کہتا ہوں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، باربیکیو پارٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے آج کے دور میں. اتنا سوشل ڈسٹینسنگ، سوشل گیدرنگز ڈسٹینسنگ وغیرہ، سے یہ ہٹ سب کے چیزوں کا، اس سے ہٹ کے بھی غربت کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی جو پچھلے سال قربانی جنہوں نے کی تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی سخت نہیں رکھتے کہ قربانی کر سکیں. اس لیے کہ معاشی بدحالی جو ہے پوری دنیا میں آئی ہے. آپ کو منڈی میں جانور بھی کم نظر آیا اور ذبح بھی کم ہوا ہے اس دفعہ. تو اس لیے اس انداز سے ان چیزوں کو اوائڈ کریں جو دنیاوی ہیں. لیکن میں نے، کیونکہ ہمارے پاس منڈی کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، ان کے جو اسپوک پرسن تھے، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ہمارے پاس تقریباً 3.5 سے 4.25 لاکھ جانور اس بار منڈی میں آیا. اور ماشاءاللہ منڈی اینڈ ٹائم پہ آپ دیکھیں بالکل ختم، بالکل صفایا ہو گیا تھا. منڈی تو نہیں ہے نا، ہاں صرف بالکل، ایک جگہ منڈی جگہ تو نہیں ہے مختلف نا. منڈیاں آپ لگی دیکھیں ہوئی تھیں. اورنگی ٹاؤن میں منڈی لگی ہوئی ہے، سوراب گوٹ میں، جگہ جگہ میں نے دیکھا شہر میں کہ چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگی ہوئی ہیں. اب اس پورے ڈیٹا کو کمپائل کریں آپ تو پھر جا کے کہیں نتیجہ نکلے گا کہ جس گلی میں پچھلے سال 20 جانور کھڑے ہوتے تھے وہاں 5 کھڑے ہیں. اس کا مقصد یہ کہیں نہ کہیں رتی برابر چلیں، 5% بھی اگر کمی آئی ہے یا 10% کمی آئی ہے، کوئی بھی ڈیٹا آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کچھ نہ کچھ معاشی بدحالی تو ہوئی ہے نا پاکستان میں. جب پوری دنیا میں کاروبار ٹھپ ہو گئے، پوری دنیا معاشی بدحالی کا شکار ہے، تو پاکستان بھی تو ہوگا نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، حصوں کا کیا صحیح طریقہ کار ہونا چاہیے جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے عزیزوں میں؟ ایک غریب غربا کا حصہ ہو گیا، ایک آپ کا اپنا حصہ ہو گیا، اور باقی جو حصے والی جو گائے ہوتی ہیں ان کا کیا صحیح طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، حصہ تو بڑے جانور میں، بکرے میں تو حصہ نہیں جی ہاں بالکل. ہوتا. گائے میں جو ہے وہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور فقہ جعفریہ میں 7 سے زیادہ بھی حصے کر سکتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے ہاں رائج یہی ہے کہ 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں. اچھا. 7 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر 7 اس لیے کرتے ہیں ہمارے ہاں کہ 7 میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا گوشت اویلیبل ہو جاتا ہے کہ 7 آدمیوں تک ایک بڑے جانور کا جو ہے وہ گوشت پہنچ جائے. اب جو بیچارے حصہ کرتے ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، 3 حصوں میں تقسیم کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ گوشت بہت کم ہوتا ہے. کہ آج کے دور میں میرے خیال میں اگر جو حصہ بھی کر رہا ہے اس کو 12-15 کلو گوشت مل رہا ہے. اب اس کو آپ 12-15 کلو گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو 5 kg کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. 5 kg میں وہ کیا رشتہ داروں کو دے گا، 5 kg میں کیا ہمسایوں کو دے گا، اور کیا اپنے لیے رکھے گا. تو یہ یہاں بڑی کمپلیکیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کہ مولانا 12-13 کلو میں ہم کیسے حصہ کریں؟ مگر حصہ تو ظاہر جو شریعت نے طے کر دیا ہے کہ بھئی 3 حصے ضرور کرنے ہیں آپ کو. ہمسایوں میں دیکھیں، ہمیں تو آج کے، جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ ہم تو یہ بھول چکے ہیں کہ ہمسایوں کے یہاں قربانی ہوئی بھی کہ نہیں. پہلے تو ہمیں سب سے پہلے ہمسایوں کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی غریب ہمسایہ تو نہیں ہے جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی. امیروں کے یہاں تو لائن سے ان علاقوں میں جو بڑے علاقے ہیں اور بڑے لوگ رہ رہے ہیں ان میں، وہاں تو ضرورت نہیں ہے، وہاں تو سب جگہ ہو رہی ہے. مگر جو چھوٹے علاقے ہیں
وہاں آپ دیکھیں گے کہ قربانی ہو رہی ہے تو وہاں ضرورت اس بات کی کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ بینگ اے مسلم یہ دیکھیں کہ کس کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی، پہلے وہاں جو ہے اس کو پہنچائیں اپنے ہمسائے کے یہاں، ٹھیک چاہے ہے، کمی جتنا حصہ ہے، صحیح، پھر ان رشتہ داروں کو تلاش کریں کہ جو غریب ہیں۔ ہوں، ضروری نہیں کہ اگر میں قربانی کر رہا ہوں تو میرے سارے رشتہ دار غریب ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں یہ ماحول بہت ہو گیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں گے نا کہ آپ کے ایک رشتہ دار جو ہیں وہ لیاقت آباد میں رہتے ہیں تو میں تو پہلے تو کون چاہے گا پہچاننے سے دینے کے انکار نہیں لیے، نہیں بالکل پہلے تو میں پہچاننے بالکل سے ٹھیک کہہ انکار رہے کر دوں گا، مگر آپ یہ مجھ سے کہیں گے کہ ڈیفینس میں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، حالانکہ میرے دور کے ہوں گے، میں فوراً آپ سے کہوں گا نہیں نہیں بالکل میں ان کو جانتا ہاں ہوں۔ بالکل، یہ یہ ہماری تو ایک سائیکولوجی ہے، ہماری ظاہر ہے ہماری ایک وہ ہو گیا سائیکولوجی ہے، اسٹیٹس کا وہ اسٹیٹس کا ہے، فرق بالکل آتا ہے۔ اللہ نے اسٹیٹس کو ختم کر دیا، اللہ نے کہا کوئی اسٹیٹس نہیں کوئی ہے، نہیں ہے، اسٹیٹس جو ہے وہ تقویٰ کا ہے، پرہیزگاری کا ہے، بالکل، اللہ سے خوف کا جو ہے وہ اسٹیٹس ہے۔ تو پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کون ہے جن کے بہت سے میرے عزیز ایسے ہیں بہت سے جن کے یہاں قربانی نہیں ہے، تو میرا فرض یہ بنتا ہے کہ پہلے ان رشتہ داروں کو دیکھوں، بالکل، پھر غرباء اور مساکین کو دیکھوں۔ ہوں، جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے مکتب میں شہداء کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، ہوں، جو شہداء کے گھرانے ہیں ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور غریب لوگ ہیں، ہر اس میں ہیں، تو ان غربا تک پہنچ جائے یہ حصہ، آپ نہیں پہنچا سکتے ہیں کسی کے ذریعے سے پہنچائیں، تو ان تین حصوں کو چاہے آپ حصہ ڈالیں چاہے آپ اپنی پوری قربانی کریں، صحیح، غربا اور مساکین کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا حصہ رکھنا ہے۔ ایک حصہ آپ بالکل رکھیں، آپ کو حکم شریعت ہے آپ رکھیں، اس کو استعمال کریں، خود کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، مگر آپ کا حصہ ایک ہی حصہ ہے، اور دو جو حصے ہیں وہ آپ کو ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غربا اور مساکین کے لیے، یہ حصے آپ کے زمرے میں آتے ہیں کہ بالکل یہ نہیں بھولنا ہے انہیں، نہیں بھولنا اور حقدار کو اس کو پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے یہ جی، ہے قربانی کا فلسفہ، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ اتنی عظیم قربانی ہے کہ یہ ذبح عظیم ہے، یعنی عظیم ترین قربانی دی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس قربانی کی انتہا جو ہے عظیم ترین قربانی، یہاں ذبح عظیم کہا، وہاں حالانکہ یہ لقب سید الشہداء کا جناب امیر حمزہ کا بھی ہے، جناب امیر حمزہ جی، سید الشہداء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پھر امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ عہدہ ملا کہ وہ بھی سید الشہداء تھے، تو یہ ذبح عظیم قربانی مہینے کے آخر میں ہوئی اور وہ سال کے ابتدا میں ہوئی، یعنی اسلام کی دو عظیم قربانیاں، ایک سال کے اختتام پہ حضرت ابراہیم کی قربانی، اور سال کے پہلے مہینے میں امام حسین کی قربانی، یعنی یہ دو اتنی عظیم قربانیاں ہیں اسلام میں کہ اگر مسلمان ان دو قربانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جناب ابراہیم نے ابتدا کی اور انتہا امام حسین نے کربلا میں کر دی، بالکل، اور پھر خدا کو کہنا پڑا کہ اے نفس مطمئنہ میں تم سے راضی ہو گیا، آ جاؤ میری طرف۔ میں نے اس منزل پہ عرض کی تھی کہ اللہ نے عشق کیا اپنے محبوب سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ سے، علیہ وسلم، تو ان کی قربانیاں مکے میں پتھر کھائے قربانی دی، جی، اللہ نے اپنے پاس بلایا، معراج جسے کہتے ہیں۔ دوسری عشق امام حسین نے اللہ سے کیا، بالکل، ہر چیز آپ نے قربانی کی بات کی نا، حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو مانا، بالکل، یعنی اللہ کے نبی تھے، بالکل، معصوم تھے، جناب اسماعیل بھی معصوم تھے، اللہ کے حکم کی وہ کی اطاعت خداوندی میں اپنے بیٹے کی قربانی دی، تو اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا، اتنی عظیم قربانی قرار دی، اور پھر امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی، عظیم قربانی دی، پھر اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں تو راضی ہوں، اے نفس مطمئنہ میں راضی ہو گیا، اب بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے، یعنی اللہ امام حسین سے پوچھ بالکل، رہا ہے کہ تم نے تمہاری قربانی کو میں نے قبول کر لیا، جیسے جناب ابراہیم کی قربانی کو قبول کر کے اس کی جگہ دمبا آ گیا، مگر یہاں امام حسین نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا، اللہ نے کہا میں راضی ہوا، وہاں بھی اللہ راضی ہوا جناب ابراہیم کی قربانی پہ، جب اللہ راضی ہوا تو ہم ان کی یاد میں کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں بھی تو نیت کی تھیں، نیت ان کی کیسی تھی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان ان کر دونوں دیا، قربانیوں کو کمپیئر کریں نا تو یہ دونوں اللہ کی راہ میں تھی، اور یہاں جب پہلی قربانی پہ اللہ راضی ہوا
جناب ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے ذبح عظیم کہا تو آج سارے مسلمان بکرے کاٹ رہے ہیں ان کی یاد میں اور دمبے کاٹ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انتہا ہوئی اس قربانی کی، سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں جو ہے سب کچھ لٹا دیا، تو اب مسلمانوں پہ لازم ہے کہ جس طریقے سے آج کی قربانی کی یاد منا رہے ہیں، اسی طریقے سے انتہا میں بھی امام حسین کی قربانی میں ایسی ہی یاد منائیں جس طریقے سے جناب ابراہیم کی قربانی۔ اس لیے کہ اگر ابتدا کی یاد منا لی اور انتہا کی نہیں منائی تو وہ یاد ادھوری یاد رہ جائے گی۔ یہ مکمل جب ہوگی جب ابتدا سے خواب ابراہیم کی تعبیر دی شبیر نے، جب ابتدا کو یاد منا رہے ہیں اور انتہا کو نہیں منائیں گے تو پھر یہ ادھوری قربانی ہو جائے گی۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شبیر صاحب، بالکل یہ ساری جو قربانی ظلم کے خلاف تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس طرح سے، لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورت تفصیلاً آپ نے بیان کیا سارا قربانی کا، سنت ابراہیمی کس طرح سے جو ہے ادا کی جا سکتی ہے، کی جا رہی ہے، اور کیا کیا واقعہ ہوا تھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا۔ صفائی کے حوالے سے میں چاہوں گی بالکل چھوٹا سا، کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی کم ٹائم ہے، میں صفائی نفس ایمان ہے، تو اس کے حوالے سے آپ میں چاہوں گی کہ جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں لائشیں پڑی ہوئی ہیں، اپنے جانوروں کی جو ہے اپنے پڑوسیوں کے گھر کے آگے جو ہے لائشیں رکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں K21 کی طرف سے کہ وہ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ میں مجالس کے سلسلے میں کچھ آدھی دنیا میں نے دیکھی ہے، اور میں نے عید الاضحیٰ دوسرے ممالک، مسلم ممالک میں بھی گزاری ہے، وہاں کا میں نے سسٹم دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے قربانی کرتے ہیں اور کتنے انداز سے، مگر ہمارے ہاں چونکہ ریاست کی رٹ نہیں ہے، ہر گلی میں آلائش پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا قربانی تو آپ کر رہے ہیں، قربانی کر کے گندگی آپ نے سڑک پہ پھینک دی تو یہ کون سی قربانی قابل قبول ہوگی؟ یعنی جس سے مسلمان بھائی پریشان ہو، اسمیل ہوتی ہے، گندگی، وائرس پھیل رہے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سڑکوں پہ قربانی کرتے ہیں، اور سڑکوں پہ قربانی کر کے اچھا چلیں سڑکوں پہ قربانی کر رہے ہیں تو بھائی تھوڑی سی ریاست کا ہاتھ بٹا لیں کہ جہاں قربانی کی ہے اس جگہ کو دھلوا لیں، آلائش کو کہیں پھکوا دیں، نہیں وہ سڑک پہ ہی پڑی رہے گی، تو یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جب انسانی پریشان ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے، تو یہاں ایک تو ریاست کی بھی کمزوری ہے، دوسری ہم مسلمانوں کی ہٹ دھرمی بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کمزور ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چیز آئی جگہ پھینک دی۔ تو میں آپ کی توسط سے گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ خدا کے واسطے قربانی کی روح کو سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے، کسی کو وائرس لگ جائے، کوئی بیماری ہو جائے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود گندگی کو صاف کروائیں، جہاں قربانی کر رہے ہیں وہاں اس جگہ کو دھلوائیں، وہاں چونا ڈلوائیں، وہاں پاکیزگی پھیلائیں، تاکہ دنیا دوسرے غیر مذہب دیکھ کے کہیں کہ نہیں یہ مسلمان اللہ کی راہ میں قربانی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا جس طرح سے شبیر صاحب نے کہ حقداروں کو ان کا حق دے اور اپنا فرض ادا کرے، یہی اصل قربانی کا مقصد ہے۔ امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا ہو، آپ کو ایک بار پھر سے بہت دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا آصف اور ہمارے آنے والے مہمانوں کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔